अस्सलाम दोस्तों, इन सर्वी मौसम अगर मैं कुछ आमदे 9 मई को इमरान खान किस किस से राब्ते में थे, हदायत कैसे दी, सूरत हाल पर क्या तबसरा दिया, किसको शाबाश दी, किसको हदायत की कि तुमने ये नहीं ये करना है। अहम तरीन इंफॉर्मेशन सामने आ गई है और वो तोता जो इस वक्त एक अहम जगह पर मौजूद है, उस तोते ने ना सिर्फ फर फर बोलना शुरू कर दिया है बल्कि अपनी जेब से बहुत सारा सामान निकाल कर भी मेज़ पे रख दिया है। और ना सिर्फ मेज़ पे रखा है बल्कि उस सामान में कुछ ऐसे नाकाबिल तरदीद सबूत हैं जो इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन और ही ज़्यादा मुश्किल बना देंगे। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब अब जिस लेवल पर जा रहे हैं उनके लिए आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते चले जा रहे हैं। और मामू भांजा दोनों ही मुझे ऐसे लग रहा है अब तवील अरसे तक सरकार के मेहमान रहेंगे। और इस सूरत हाल को और पेचीदा बना दिया गया है जनाब जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनकी तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून की मंजूरी ने, क्योंकि अब इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून की मंजूरी के बाद इमरान खान साहब के लिए जो जान बख्शी है वो और ही ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। क्योंकि इस हवाले से भी खबर ये सामने आ रही है कि FIA ने साइफर केस में इमरान खान को टुंग देने के लिए बहुत ही खतरनाक किस्म की पेशरत की है। ना सिर्फ पेशरत की है बल्कि उन्होंने मुल्क के चोटी के वकीलों की खिदमात हासिल की हैं कि जनाब आप आएँ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस है वो हमें बना के दें और केस ऐसा फिट किस्म का बना के दें जिससे इमरान खान की गुलू खलासी होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए और इमरान खान के लिए जो जान छुड़ाना है वो अजाब बन जाए। अब आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये है क्या। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा कौन सा नुक्ता है जो इमरान खान के ये मुश्किल का सबब बनेगा। और इसके साथ साथ वो जो तोता है जिसने इमरान खान के बारे में फर बोला है उसने इसके साथ साथ इमरान खान साहब के लिए कौन सी और ऐसी मुश्किल पैदा कर दी है जो इमरान खान साहब के लिए जिससे बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जनाब ये जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपको पता है कि आज का कानून नहीं है, ये पहले का कानून है। और इस कानून के तहत वो तमाम लोग जो किसी न किसी हल्फ के ताबे होते हैं उनको पाबंद किया जाता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपने फ़राइज़ के दौरान चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो उनके साथ शेयर की जाने वाली हाईली क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन को उन्होंने आखिरी सांस तक क्लासीफाइड ही रखना होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो हसास इदारों के अंदर काम करते हैं जिनके पास हसास मालूमात होती हैं, इंटेलिजेंस इदारों के अंदर काम करते हैं, तो अमूमन उससे वाबस्ता अफराद को जब उनके उहदों से सुबकदोश किया जाता है तो फिर डी ब्रीफिंग्स का एक लंबा सिलसिला किया जाता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो उनसे कुछ इस तरीके से उनके ज़हनों से मिटा दी जाए ताकि वो जो है किसी के साथ जाकर वो शेयर करने के लायक ना रहें। सियासतदानों के लिए ज़रा पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है क्योंकि उनके पास अमूमी तौर पर जो जुजियात हैं वो नहीं पहुंचती, उनके पास जाती है समरीज और उन समरीज को देख के उन्होंने फैसले करने होते हैं। इमरान खान साहब के पास भी ऐसा ही सिचुएशन आई थी। अब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसके ये जो तरमीम किया गया है इसके मुताबिक, यानी ये वो नुक्ता है जहां पर आकर इमरान खान साहब के लिए शिकंजा टाइट होना है। तरमीमी बिल के मुताबिक कोई शख्स जो जानबूझकर अमनो अम्मा का मसला पैदा करता है यानी 9 मई, ठीक है जी, इसको आप ज़हन में रखिएगा, जो शख्स जानबूझकर अमनो अम्मा का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, कोर कमांडर ऑफिस में घुस जाता है, GHQ पर हमला कर देता है, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाता है, एयर बेसिस में घुस के वहां पर हसास तरीन तैयारों को नुकसान पहुंचाने या उनको आग लगाने की कोशिश करता है, शोधा की यादगारों को जलाता है, शोधा की कब्रों की बेहुरमती करता है, वहां पर मौजूद लगे हुए जो उनको दिए जाने वाले तमगों के निशानात हैं उनको ठोकरों पर रखा जाता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ काम शुमार की जाती हैं। ममनुआ जगह पर हमला करता है या नुकसान पहुंचाता है जिसका मकसद बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाना है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ या उनके बगैर मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेज़ात या मालूमात गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला मुजरिम तस्वुर होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासती सिक्योरिटी या मफादात के ख़िलाफ़ काम करने वाले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और इन जराइम पर 3 साल 3 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ होंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलजिम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा और खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत करके फैसला सुनाएगी। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। और
اس کے تحت یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف جو جکڑ بند جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ جو اس کے تحت کیے جانے والا ہے وہ ہے سائفر. اب سائفر کا معاملہ ایسا ہے جو اب بہت حد تک کھل کے سامنے آ چکا ہے اور اس سائفر کے حوالے سے جو پوزیشن ہے گورنمنٹ کی وہ بھی سامنے آ چکی ہے. بلکہ اب تو اس سائفر ایک خفیہ معلومات رہ نہیں گئی کیونکہ وہ سائفر چھپ چکا ہے ایک جو آن لائن ویب سائٹل ہے انٹرسیپٹ اس کے اوپر اور اس نے اس کی تمام تر تفصیلات کو شیئر بھی کر دیا ہے. اب اگر یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کے اندر کی جانے والی ترمیم کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے باہر یا اندر دستاویزات کو بھیجنا یا وصول کرنا یہ ایک جرم ہے. اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہاں سے پاکستان سے گیا ہے امریکہ اور وہ جو سائفر ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور اس کے تحت وہ نہ صرف پاکستان سے باہر منتقل ہوا ہے بلکہ وہاں پر چھپا بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ تو اگر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو پھر ہمیں ماریہ میمن صاحبہ کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا جہاں پر خود عمران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب میرے پاس آیا تھا سائفر کی کاپی لیکن مجھ سے وہ سائفر کی کاپی مس پلیس ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے وہ گم ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم خان صاحب جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی آڈیو بھی موجود تھی اور انہوں نے سائفر کے حوالے سے مختلف جگہوں پر جا کر جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کرایا ہے. آج کے دی نیوز کے اندر اور جیو کی ویب سائٹ کے اوپر ایک سٹوری شائع ہوئی ہے انصار عباسی صاحب کی اور اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایف آئی اے نے سائفر کا معاملہ مس ہینڈل کرنے پر حال ہی میں عمران خان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تاہم میڈیا کو ایف آئی آر کی نقل فراہم نہیں کی گئی، نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے. فی الوقت ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات کے حتمی مراحل میں ہے اور ملک کے چوٹی کے سینئر وکلاء کو بھی اس مقدمے کی تیاری کے لیے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے. ذریعے کا کہنا ہے کہ کیس ایف آئی اے کی جانب سے دائر کیا جائے گا اور معاملہ عدالت میں لے جانے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد جو ہے وہ معاملہ تنگ کیا جا رہا ہے. اگر ان کو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اگر اس سے ان کی سزا معطل بھی ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دن بہت ہی زیادہ مشکل ہوں گے کیونکہ اب سیریس نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ نہ صرف ٹرائل ہوں گے بلکہ تیز رفتار ٹرائل ہوں گے بلکہ ان کے فیصلے بھی آئیں گے. اور اس کے اندر یہ جو سائفر اور 9 مئی یہ دو ایسے معاملات ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کا بچ نکلنا مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ہلجل ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت عمران خان صاحب یہ اپنی جو اینٹی اسٹیٹ پالیسیز کے اوپر بہت زیادہ عروج پہ تھے تب بھی ایک اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی اور اس وقت آسٹریلین جو ہائی کمیشن ہے وہاں پر ایک ناشتے کی تقریب منعقد ہوئی تھی اور اس ناشتے کی تقریب میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے وہاں پر شرکت کی تھی. اور اس ناشتے کی تقریب میں جو غیر ملکی سفراء ہیں ان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ جناب پاکستان کی اس وقت صورتحال کیا ہے. کل میں نے آپ کو آج وہ ویڈیو آئی ہے صبح میں نے جس میں آپ کو بتایا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں انہوں نے بہت سارے امور کے اوپر نہ صرف تبادلہ خیال کیا بلکہ انہوں نے اس بارے میں ان کو آگاہ بھی کیا ہے کہ جناب میرے لیے اب لائن کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہے. اس حوالے سے مزید تصدیق بھی ہوئی ہے اور اس ملاقات کی تصدیق جناب علی ظفر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات جناب رؤوف حسن صاحب کی طرف سے بھی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جو ہے وہ چیز ذرا سامنے آئی ہے کہ ایک اور ناشتے کی تقریب منعقد ہوئی تھی اور یہ بھی آسٹریلین ہائی کمیشن میں ہوئی تھی اور یہ بھی آسٹریلیا کے پاکستان میں سفیر نے اس ناشتے کا اہتمام کیا تھا. اور اس ناشتے کی تقریب میں بھی جو مختلف ممالک ہیں ان کے سفراء یہاں پر موجود تھے اور اس ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی شخصیات جن میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، سینیٹر علی ظفر صاحب تھے اور رؤوف حسن صاحب تھے، انہوں نے
یہ جو لوگ ہیں غیر ملکی سفیر، ان کو آگاہ کیا تھا کہ جناب اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے، اور یہ بات سامنے آئی ہے آفیشیلی کہ اس ناشتے کی تقریب میں پی ٹی آئی نے عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے مغربی ممالک سے مدد مانگ لی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ مدد کے بھی کیس آ گیا سامنے کہ جناب ان سے کہا ہمیں مدد مانگنی ہے، اور اس کے لیے ایک انٹرنیشنل رائے عامہ کو منظم کرنا اور متحرک کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ ایک اشتہار ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مختلف اکاؤنٹس کے اوپر اس اشتہار کو، اس آن لائن ریکویسٹ کو موو کیا گیا ہے، اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن کے نام سے اس یہ جو اپیل ہے اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلیبریشن ہے پاکستان لیگل فنڈ کی۔ یہ جو اس کی طرف سے جاری کی جانے والی پریس ریلیز ہے، اس پریس ریلیز میں جو عنوان ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ فارمر پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان ٹیکس لیگل فائٹ فار فریڈم ٹو انٹرنیشنل کورٹس، یعنی عمران خان صاحب اپنی آزادی کے لیے جو عالمی عدالتیں ہیں ان سے رجوع کریں گے، اور اپنی یہ جو قانونی لڑائی ہے یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر لڑیں گے۔ اسی پریس ریلیز میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو چوٹی کے ہیومن رائٹس لائرز ہیں لنڈن میں، ان کی خدمات حاصل کی ہیں تاکہ وہ ان کے کیسز کو لڑیں اور ان کے معاملے کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے سامنے رکھیں، اور لیگل ٹیم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کمیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ یو این ایفیلیٹڈ انٹرا پارلیمنٹری یونینز سمیت دیگر اداروں کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کو رہائی دلانے کی کوشش کریں۔ اور اسی پریس ریلیز میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ جو لیگل فنڈ ہے جس کو پاکستان لیگل فنڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ قائم کیا جائے گا، اور اس فنڈز کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے وہ 1 ملین پاؤنڈ کی، یعنی 10 لاکھ پاؤنڈز کی انہوں نے یہ حد مقرر کی۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے عمران خان کی لڑائی لڑنی ہے، ہم نے عمران خان کی قانونی لڑائی لڑنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں 10 لاکھ برطانوی پاؤنڈز کی ضرورت ہے۔ یعنی عمران خان نے 10 لاکھ پاؤنڈز کے لیے جو ایک مرتبہ پھر بھیک مہم ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دوسری تصویر ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر کے اندر مختلف جو وکلاء ہیں، انٹرنیشنل وکلاء، وہ لگائے گئے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے HRLAF ٹیم، اور دوسری جو ہے وہ ہے پاکستان لیگل ٹیم۔ اب پاکستان لیگل ٹیم کے اندر جو سینٹر میں ہیں وہ خواجہ حارث صاحب ہیں، ان کے ساتھ جناب اعتزاز احسن صاحب ہیں، شیر افضل مروت صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اظہر صدیق ہیں، بیرسٹر رانا ہیں، بیرسٹر شہاب ہیں، اور نعیم پنچوتا صاحب ہیں۔ یہ پاکستان کی لیگل ٹیم ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے عمران خان کی لیگل ٹیم کے اندر کب شرکت کی یہ ابھی تک مجھے نہیں پتا، البتہ اسی جو آن لائن کیمپین چلی ہے وہاں پر یہ جو لیگل فٹرنٹی ہے پاکستان کی، اس کی تصویریں شائع کی گئی ہیں، اور اس میں سے جو شیر افضل صاحب ہیں وہ آلریڈی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ جناب میں انڈر گراؤنڈ جا رہا ہوں، میری جان کو آ گیا ہے خطرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے جو قانونی گنجائشیں ہیں اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سفارتی گنجائشیں تو وہ استعمال کر رہے ہیں نا جناب، مدد مانگ رہے ہیں باضابطہ طور پر مغربی ممالک سے۔ اب چونکہ مغربی ممالک سے مدد مانگنی ہے تو مغرب میں موجود جو لوگ ہیں، جو ان کی رائے عامہ ہے، اس کو متحرک کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور متحرک کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے۔ اب پیسے بھی انہی کے، اور فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کا۔ یہ مہم چلائی جا رہی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس مہم کو لے کر پی ٹی آئی کے اندر بہت ہی زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل نعیم پنچوتا صاحب نے اس سچویشن کے اوپر کیا ہے ایک ٹویٹ، اور انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے یا ان کی لیگل ٹیم نے، کسی نے بھی یہ جو 1 ملین پاؤنڈ ہے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ان کی طرف سے کسی کو اس طرح کی کوئی نہ اتھارٹی دی گئی ہے، اور نہ ہی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جناب آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ کام کون کر رہا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے
کہ جناب یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آن لائن کیمپین چل رہی ہو. میں نے آپ کے سامنے یہ ثبوت رکھے ہیں کہ جناب یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور نہ صرف یہ چیزیں چل رہی ہیں بلکہ یہ جو فنڈ ہے اس نے کام کا آغاز کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ عمران خان صاحب رابطے میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ والی جو لائن آف ایکشن ہے اس تردید کے باوجود یہ چل رہی ہے. اب اگر آپ اس نعیم پنجوتا صاحب کی تردید اور یہ پریس ریلیز اور لیگل ٹیم کے معاملات کو شیر افضل صاحب کے اس ٹویٹ کے ساتھ ملا کر دیکھیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا, تو آپ کے سامنے ذرا صورتحال ہو جاتی ہے کلیئر کہ کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر لیگل ٹیمز کن کن امور پر گفتگو کر رہی تھیں اور کس کس طریقے سے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک اور 9 مئی کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی, اور اس کے لیے انہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ کی ضرورت تھی, اور اس سپورٹ کو موبلائز کرنے کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. اور عمران خان چونکہ جیل میں ہے وہ پیسے فنڈ ریزنگ خود اکٹھے نہیں کر سکتی, تو لہٰذا پاکستان لیگل فنڈ کے نام پر ایک فنڈ بنایا گیا اور وہاں سے پیسے اکٹھے کرنے کے عمل کا آغاز کیا گیا, جس کی ابتدائی حد جناب 1 ملین پاؤنڈ رکھی گئی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی یہ مشکلات اس کے نتیجے میں حل ہوں گی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ مجھے ان کی مشکلات کچھ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ وہ طوطا جس میں عمران خان صاحب کے بہت سے راز ہیں, وہ اس وقت جن لوگوں کی کسٹڈی میں ہے وہ طوطا وہاں پر جا کر فر بول رہا ہے. اب اس حوالے سے نہ صرف ان کے پاس انفارمیشنز موجود ہیں کہ عمران خان نے کہاں پر کیا کیا, بلکہ اس طوطے نے اپنے پاس جو موجود گیجٹس تھے, یعنی یہ جو ان کے پاس موبائل فون یا لیپ ٹاپس یا ای میل اکاؤنٹس یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی شیئر کر دی ہیں. آلدو کہ انہوں نے اپنا جو اوریجنل سیل فون ہے اس کو انہوں نے ڈسپوز آف کیا تھا, لیکن ڈسپوز آف کرنے کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ جو بن جاتے ہیں نا کلاؤڈز وغیرہ وہ انٹیکٹ رہتے ہیں, اور آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ 100% آپ کے موبائل فون سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا. موبائل فون لینے کے بعد اور وہاں سے پاسورڈز لینے کے بعد جب یہ ڈیٹا ان کے فون سے اور ان کے دیگر اکاؤنٹس سے ریٹریو کیا گیا تو طوطے نے کہا کہ جناب اب تو میرے پاس بچنے کے امکانات نہیں ہیں, لہذا طوطے نے بولنا شروع کر دیا. اب اس حوالے سے کچھ انفارمیشن قانون نافذ کرنے والے اداروں اور اس محکمے کے پاس موجود تھیں جس کے پاس یہ طوطا موجود ہے, اور ان کے پاس عمران خان صاحب کو 9 مئی کو جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو ان کو رکھا گیا تھا نیب کے اندر بھی, اور اس کے بعد ان کو پولیس ہیڈ کوارٹر پولیس گیسٹ ہاؤس کے اندر رکھا گیا تھا گڈ ٹو سی یو کے حکم پر. تو وہاں پر عمران خان صاحب نے بعض دفعہ بندہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے کچھ تقاریر فرمائی تھیں, کچھ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی, اور وہاں پر کسی کا فون لے کے انہوں نے گفتگو بھی کی تھی, جس کا ثبوت وہ جو ہیں وہ جو خاتون نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈر جو لاہور سے مسرت چیمہ صاحبہ, ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے گفتگو کی تھی, جو گفتگو بعد میں سامنے بھی آ گئی تھی. اچھا وہ ریکارڈنگز موجود ہیں, وہ ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر عمران خان صاحب بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اسٹیبلشمنٹ کا اور باقی لوگوں کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ان کو بگایا آج کے دن. اس طرح کی عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں, اور 9 مئی کے حوالے سے جس طرح کی پلاننگ کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا تھا جب ان کی گرفتاری ہو رہی تھی, اسی طرح کی جو پلاننگ کی جو تصدیق ہے وہ آ گئی ہے سامنے جناب طوطے کے موبائل فونز کی ریکارڈنگ کے ذریعے. لہٰذا وہ جو انفارمیشن آلریڈی موجود تھی اور جو ایویڈنس تھا آڈیو ویڈیو میسیجز کے ذریعے, واٹس ایپ چیٹس کے ذریعے, گروپس چیٹس کے ذریعے, وہ آ گیا ہے اور آ کر میچ کر گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر ہے, توشہ خانہ ہے یا 9 مئی ہے, یہ وہ چیزیں ایسی ہیں جہاں سے اب عمران خان صاحب کا بچ نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ آج صدر صاحب نے جس طریقے سے عمران خان کی کمر کے اندر جو ہے نا وہ چھرا گھونپا ہے ملٹری ایکٹ اور جناب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ, اس میں ہونے والی ترامیم کو منظور کر کے, تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے جو جلدی ریلیف ہے وہ ہو گیا بہت زیادہ مشکل. اب خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ کافی عرصے تک جیل میں بیٹھ کر بانسری ہی بجائیں گے, اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی اور آپشن باقی رہے گا نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.